अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू पाकिस्तान है और एक ही खबर है कल से, उसका नाम है मोहसिन नकवी, जो कल किसी इकनॉमिक फोरम में, जिसमें सब उन जैसे ही लोग बैठे हुए थे, एजाज गौहर से लेके मियां आमिर महमूद और यू नेम इट और यू मे फाइंड इट, जिसे कहते हैं ना कि निज़ाम बदलना है और इस निज़ाम को घसीटने से निकलना कुछ नहीं है। इस पे बात करेंगे और फिर इसी निज़ाम के एक बड़े हैवी वेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा आज मेरा कोई और मौजू नहीं है। देखिए, बहुत अरसे से ये तो पूरी दुनिया में डिस्कशन है कि एक सदारती निज़ाम है और एक पार्लिमानी निज़ाम है। अच्छा, सदारती निज़ाम भी दो तरह के, एक अमेरिका में है जो कंट्रोल्ड बाय कांग्रेस है और सेनेट है हाउस के, और एक चाइना में है जो शुतरे बेमुहार है, उसमें आप रोटी खा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आपके पास ये राइट नहीं कि आप ये पूछ सके कि हमारे यहाँ गुर्बत क्यों बढ़ रही है, हमारे यहाँ लोग कंटिन्यू इक़्तिदार में क्यों हैं, और दुनिया से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे क्यों हैं तो बुरे, दूसरा एक बहस है। अच्छा, पाकिस्तान की फौज का एक मसला रहा है गुज़िश्ता 10 साल में, मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की, पहले से होगी यकीनन, कि कभी अमेरिका से बड़ी गुडी गुडी होती है जैसे आजकल है, मगर अंदर से काम कुछ और कर रहे होते हैं। चाइना से बड़ी गुडी गुडी होती है मगर मिले हुए अमेरिका से होते हैं। तो ये जगह जगह साबित हो चुका है कि हम डबल खेलने के मास्टर हैं, आम जिंदगी में भी हम सारे। तो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से एक सोच डेवलप हुई है कि ये जमहूरियत तो नाकाम हो चुकी है और इसका कोई फायदा नहीं है, और चाइनीज जो निज़ाम है उससे मिलता जुलता है या एग्जैक्टली वो, बस वही आ जाना चाहिए अगर मुल्क को बचाना है, तरक्की करनी है, खुशहाली लानी है। मतलब सवाल नहीं पूछेगा कोई। अच्छा, मैं कहता हूं कि जी अगर हम चाइना की बात कर लें, आम आदमी किसी पैमाने पर कहते हैं कि जी कुछ 70 से 90 करोड़ लोग उन्होंने गुर्बत की लकीर से नीचे से ऊपर लेकर आए हैं, और वहां आम आदमी को सहूलतें भी बहुत है। अच्छा, ये मैं हमेशा से कहता हूं कि आम आदमी के ये ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविक राइट्स और सिटीजन राइट्स और एसेट्रा एसेट्रा, उसका कोई लेना देना नहीं। उससे अपने बिल पे करने होते हैं, उससे कोई मतलब, उसे तो सिर्फ ये है कि जी मजदूरी प्रॉपर मिल रही है, उसे उसके बच्चों को तालीम मिल रही है, सेहत के लिए कोई इंतज़ाम है, वो सड़क पर निकलता है तो क्या खुद को महफूज तस्वुर करता है, उसके बच्चे गली में अगर खेल रहे हों, गली क्रॉस करके बराबर के मोहल्ले में भी चले जाएं तो उसे खौफ ना आए कि हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, डंपर माफिया तो नहीं आ जाएगा, कोई गाड़ी कुचल के तो नहीं चली जाएगी, कोई बुर्दा फरोश उठाकर तो नहीं ले जाएगा। ये आम आदमी की ख्वाहिश है, उसका ख्वाब है, उसकी तलब है, और वो ये चाहता है। अब जो पार्लिमानी जमहूरियत है या जमहूरियत जिसे कहेंगे, देखिए जी, आपके बराबर में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, उस जमहूरियत के खिलाफ वहां पर भी बहुत बड़ी आवाजें हैं, और नजर भी आता है खामियां तो दूर करने के लिए ही होती है ना, कि जब तक आप तारीख पहलू नहीं देखेंगे तो बुराई तो कम नहीं होगी ना, और मनफी गुफ्तगू पॉजिटिविटी के लिए की जाती है। हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर जस्टिस हैं, इलाहाबाद से हाई कोर्ट से शुरू हुए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस है, दिल्ली हाई कोर्ट के भी रहे, और 2007-8 में, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। मार्कंडे काजू नाम है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। बाकी
انقلابی ریولوشنری ذہن کے آدمی، وہ کہتے ہیں ہندوستان کی جمہوریت کچرا گٹر، یہ ناکام ہو چکی، اسے ختم ہو جانا چاہیے، کہ جاہل لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں، جو جاتی کے لیے، جس ذات برادری کے لیے، فرقے کے لیے، مذہب کے لیے، برادری کے علاوہ وہ ووٹ نہیں دیتے، اس سے ہٹ کے، کہ انہوں نے بہار کے واقعات بھی میں نے ان کے منہ سے سنے کہ 8 کروڑ ووٹر میں سے اگر نتیش نہیں آئے گا تو وہ یادو تھا کوئی، وہ آ جائے گا کہ میری برادری، میرا مذہب، میرا فرقہ اور میرے لوگ، اور بعض اوقات لوگوں کو سمجھ بھی ہوتی ہے مگر وہ کہتے ہیں یار اگر میں نے ووٹ نہیں دیا تو وہ فلانی برادری کا بندہ آ جائے گا۔ جاتی دھرم کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے نا، تو کہہ لیں گے کہ جاہل عوام ہے، وہ بار بار چلا کے کہتے ہیں کہ ایک سے ایک جاہل سیاستدان اس ملک میں آیا ہے، اور ایک بڑی اکثریت کرمنلز کی ہے، جو زندگی کے مختلف جرائم میں، جن کے بارے میں سماج برا سمجھتا ہے، ان سب میں انوالو ہے، مگر یہ جاتی اور دھرم کے نام پر ووٹ ڈلتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کے معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان جیسے ملکوں میں، حالانکہ ہندوستان میں تو ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں تو ہر دوسری عورت جاہل ہے، ہر تیسرا مرد جاہل ہے، اور جو 3 میں سے 2 پڑھے لکھے ان میں سے بھی دستخط کرنے والا بھی شامل ہے۔ تو جمہوریت، اچھا میڈیا جس طرح کا ہے، جو جمہوریت کی صحیح معنوں میں یا کسی نظام کی تشریح کر سکتا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جیسے مذاہب ہے تو آسمانی کتابوں کے تھرو آئے نا، تو ریاستی نظام جو ہے اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے میڈیا ساتھ ہے، مگر ہمارے یہاں جو میڈیا کا رول ہے وہ سب کو پتا ہے، اس کی وجہ بھی پتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ ہندوستان میں بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اور تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے، وہی جسٹس مارکنڈے کہتے ہیں کہ 12 لاکھ نوجوان ہر سال مارکیٹ میں آتے ہیں، جاب کتنی ہے؟ 5 لاکھ، سوری 12 ملین، 12 ملین لوگ ہر سال جاب کے لیے آتے ہیں مارکیٹ میں، نوجوان، اور جابس کتنی ہے؟ 5 لاکھ۔ نظام ناکام ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ حوالے دیتے ہیں کہ جی صحت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو دلی کے جو ہاسپٹل ہے وہاں جا کے دیکھو، لوگ ٹرین گاڑی لیٹے ہوئے ہیں۔ جو پاکستان میں حال ہے وہی ان کے حال ہے، ان کے تو آبادی کا اور بڑا دباؤ ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 2040 تک یہ آبادی 40-42 کروڑ ہو جائے گی، میرا خیال یہ زیادہ ہو جائے گی۔ بچے پیدا کرنا تو ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ ہے نا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ایک تو طے ہو گیا کہ جمہوریت ضروری ہے کہ اس میں لوگ پڑھے لکھے ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر کیا ہندوستان نے یا پاکستان نے، ہندوستان کے لیڈروں نے ذات برادری اور دھرم ختم کرنے کے لیے جمہوری حکمرانوں نے کام کیا، بڑھایا، اسے ہوا دی اپنے ووٹ کے استعمال کے لیے اپنے حق میں، کیونکہ اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، اور وہ کسی نام پر بھی ملے، اور اس کے نتائج کچھ بھی نکلے، سیاستدان کو کچھ نہیں لینا ہوتا۔ جیسے ایک صنعت کار ہے، وہ کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے نا، تو بس اس کی فیکٹری سے نکلے، بازار میں جا کے جو بھی ہو اس کو قیمت مل جائے، پھر جہنم میں جائے وہ بم میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے انہیں ووٹ ملنا چاہیے، اس کے بعد جو انجام ہو۔ اچھا، یہ تو ہندوستان ہے، وہاں بہت سی چیزیں غلط ہیں تو سینکڑوں چیزیں اچھی بھی ہیں۔ اور ابھی دیکھیں نا، پیلٹ گن اگر چلی تو جو مودی کا حال کیا ہوا ہے سول سوسائٹی نے، اور جو حکومت پر دباؤ ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں جناب پاکستان کی طرف، کہ یہ محسن نقوی صاحب نے جو کل کہا کہ یہ گلا سڑا نظام، اس کے تحت تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے، اور سب کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہو چکا ہے، اور اس سے ہم زبردستی چپٹے رہے تو اور خرابی پیدا ہوگی، اب اسے بدل لیں یا اس سے چمٹے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں،
کوئی 50 کروڑ دیتا ہے، کوئی 10 کروڑ دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ دیتا ہے. ہم اس پہ تو بعد میں آئیں گے وہ کون لوگ تھے. میں پہلے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے آپ لوگوں کو. یہ میں نے لکھا ہے کیونکہ میں بھول جاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ صدارتی نظام لے آئیں گے اور کوئی ڈیفنس کمانڈر سے بھی بڑا عہدہ لے لیں گے تو کشمیر میں الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جائیں گے. 12 سیٹیں ختم ہو جائیں گی عوام کے مطالبے پہ. وہاں جو 100 لوگ مار دیے کل تک، آج کا مجھے نہیں پتا، وہ نئے نظام میں نہیں مارے جائیں گے. بلوچستان میں آج سے 70-80 سال پہلے جن لوگوں کو قرآن دکھا کے پہاڑ سے اتارا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا، تو آئندہ یہ نئے نظام میں معافی مانگ لیں گے؟ یا قائد اعظم کی جو ایمبولینس خراب ہو گئی تھی اس کی ذمہ داری قبول کر لیں گے؟ یا جو بڑی ناکامی ہوئی پارلیمانی جمہوریت کی، قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، جو نیا نظام آئے گا اس میں یہ قاتل پکڑے جائیں گے جسے آخر تک بھرتے رہے، اس کی بیوہ کو، اس کے بچوں کو معاوضے دیے جاتے رہے. تو نیا نظام جب آئے گا تو اسے اکوموڈیٹ کرے گا. فاطمہ جناح کے ساتھ جو کیا گیا اس کی قبر کھود کر اس کی اولادوں کو لا کے پھانسی چڑھائی جائے گی نئے نظام میں، کیونکہ پارلیمانی نظام کو ختم کر کے سارا کچھ کیا گیا تھا نا. پھر بھٹو سے لے کے بے نظیر تک لوگوں کو جس طرح مارا گیا، پھر جس طرح سے روس کے مقابلے میں پیسے بنانے کے لیے امریکہ کو اپنے آپ کو بیچا گیا، یہ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامیاں تھی نا ساری کی ساری. اور یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو فوج میں کرپشن ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے نا. یہ پارلیمانی جمہوریت کی بے شبہ ناکامی ہے کہ نواز شریف تحفے میں دے دیا، زرداری تحفے میں دے دیا، اور شہباز شریف تحفے میں دے دیا جب دل چاہا. پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے کہ عمران خان کو تحفے میں دے دیا، پھر جب چاہا عمران خان پاپولر ہو گیا تو اسے جیل میں ڈال دیا. یہ تو پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے. اور پھر دیکھیں جو اس نظام پارلیمانی جمہوریت کو شدید ترین برا کہہ رہا ہے اور جس نے ہمیں بتایا یہ نظام کتنا خراب ہے، محسن نقوی اسی پارلیمانی جمہوریت کا تحفہ ہے. نئے نظام میں گارنٹی کرے گا یہ محسن نقوی یا یہ فیلڈ مارشل کو اس میں محسن نقوی نہیں ہوگا، یا بیوروکریسی ایسی نہیں ہوگی. اور یہ جو پچھلی جو پارلیمانی جمہوریت میں ناکامی کے ذمہ دار ہے ان سب کو تختے دار پہ چڑھایا جائے گا. کیونکہ چائنا سے اگر نظام درآمد ہو کر آ رہا ہے تو وہاں تو وزیروں کو عام پھانسی دی جاتی ہے کرپشن کے الزام میں. وہاں بیوروکریٹ جب چاہتے ہیں لٹکا دیتے ہیں. وہ صنعت کار جو چوری کرتے ہیں، جن سے مخاطب تھا یہ محسن نقوی، یہ جو صنعت کار وہاں بیٹھے تھے، علیم خان، گوہر اعجاز سے لے کر عارف حبیب سے لے کر جو سارے بیٹھے تھے، یہ پوچھا جائے کہ ان میں سے وہ کون سا چور ہے جس نے گیس نہیں چوری کی، جس نے زمین پہ قبضے نہیں کیے، جس نے بجلی چوری نہیں کی، جس نے ریاست کے ساتھ مل کے جمہوری نظام کو کمزور کرنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، جب چاہا یہ بدل نہیں گئے، اور جب چاہا انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی. اس سے محسن نقوی سے کوئی یہ پوچھے کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ اس ملک سے $200 بلین یا $300 بلین نکل گئے انہی 3 سالوں میں، تو وہ جو مزدوری کرتا ہے سڑک پر یا بلڈنگ میں سیمنٹ کی تگاری اٹھاتا ہے اس نے کیے تھے. وہ جمہوریت کا ناکامی کا ذمہ دار ہے، پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کا. یہ جو ایف سی سی جو ادارہ بنایا کنٹرولنگ تجارت کو کنٹرول کرنے، جس میں سارے جنرل بٹھا لیے گئے، وہ ناکام ہو گیا. وہ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے. اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا نیلم جہلم میں پروجیکٹ میں جو پیسے کھائے گئے کھربوں روپیہ، وہ پارلیمانی جمہوریت تھی. یا وابڈا میں ہر 5 سال کے بعد ایک نیا جنرل لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ کھربوں پتی بن جاتا ہے، وہ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے. واہ، یہ نظام تو بڑا خراب ہے.
اب جو نیا نظام آئے گا اس میں نہ تو فیلڈ مارشل ہوگا، نہ محسن نقوی ہوگا، نہ کوئی کرنل کسی تھانے کو فون کر کے کہے گا کہ فلانے کا کام فلانی موقع پر نہیں ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، ڈی جی رینجر جو ہے کراچی میں پانی نہیں بیچے گا. صحیح ہے نا؟ نظام تو ناکام، اور کامیابی ایسی ناپی جائے گی نا کہ جو نیا نظام آئے گا اس میں چائنا سے بیوروکریسی بھی نہیں آئے گی، فوج بھی نہیں آئے گی، محسن نقوی بھی نیا آئے گا، پھر جا کے سدھرے گا نا. بات یہ ہے نظام خراب نہیں ہوتے، نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اور ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہیں آج رات میں کہ کسی جگہ کوئی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو اس کے ہیڈ نے استعفیٰ دے دیا. اس محسن نقوی سے پوچھیں یہ ملک، ہاں کہیں کہ وزیر داخلہ نے یہ استعفیٰ دیا، مجھے یاد نہیں آ رہا. اس محسن نقوی سے پوچھیں کہ تم وزارت داخلہ چلا سکے ہو، اس کی ناکامیاں سمیٹتے ہوئے تمہیں چلے نہیں جانا چاہیے. اور پھر کرکٹ میں ہر بڑی شکست کے بعد تم مزید بڑی قوت کے ساتھ ناکامی کے لیے باہر نکلتے ہو. تمہیں کبھی شرم نہیں آئی کہ تم یہ کہو کہ یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، میں کسی اچھے آدمی کو موقع دیتا ہوں، کسی باصلاحیت آدمی کو موقع دیتا ہوں. نظام خراب نہیں ہوتے ہیں، نظام چلانے والے خراب ہوتے ہیں. ان کی نیت کا تعلق ہوتا ہے، ان کی کیپیبلٹی، ان کی ایبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے سارا. یہ نہ آپ یہ کہتے ہیں نظام کلیپس ہو گیا، ہاں ہو گیا، مگر ساتھ میں یہ تسلیم کرے کہ اس نظام کو کلیپس کروانے والے ہم لوگ ہیں، ہم نے زیادتی کی ہے. نظام کوئی خراب نہیں ہوتا. نظام جمہوریت ہے، یہی پارلیمانی جمہوریت ہے نا برطانیہ میں. کچھ 3-4 سال میں 4 زیادہ بدل گئے نا. اکثر ووٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اکثریت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی ہو چکا ہے، انڈیا میں بھی ہو چکا ہے. وہاں تو نہیں کہا گیا کہ پارلیمانی جمہوریت ناکام ہو گئی ہے. کچھ آوازیں ہیں یقیناً، مگر ابھی بھی لوگ جوش و خروش سے ووٹ دیتے ہیں. لوگ تو آپ کے ابھی ووٹ دینے نکلتے تھے، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ قطاریں لگانے کے لیے ہو، انڈر ووٹ ہم ڈالیں گے، اور تم نہیں بھی آؤ گے تو ہم ووٹ ڈال لیں گے. ایسی صورتحال میں اگر کوئی نیا نظام لے آئے اور یہی چہرے ہوں، یہی لوگ ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کہ کاکروچ پارٹی، ہندوستان، نوجوان ڈسکشن میں جو فوج دباؤ میں ہے. آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے لندن میں کل کتنا بڑا مظاہرہ ہوا، کہ تاریخی مظاہرہ. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آج تک اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا بڑا مظاہرہ کیا، وہ کہ وہ کشمیریوں کے نام پر ہوا. کشمیریوں نے، مگر ہزاروں پاکستانی بھی اس میں شامل تھے. اور پھر جو وہاں زبان لوگوں نے استعمال کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، خدا کی قسم دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. شاید ہی انسانی زندگی میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں، یورپ اور امریکہ میں کسی فوج کی اتنی توہین کی گئی ہو. مگر وہ ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. میں یہ پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر نے جو کی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے انداز سے اس کو سن کے اندازہ لگائیے گا کہ یہ کتنے بڑے بے شرم لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے رواں سال اب تک دہشت گردی کے خلاف 40,348 آپریشن کیے، جن میں 2,084 مصدقہ دہشت گرد مارے گئے. راولپنڈی میں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف سب سے بڑا آپریشن بلوچستان میں سب سے زیادہ کیے گئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 1,971 آپریشن ہوئے. وہ کہتے ہیں سیکورٹی فورسز نے اوسطاً روزانہ 194 آپریشن کیے، تقریباً 200 آپریشن ڈیلی. اور یہ کہتے ہیں کہ ملک خوشحال ہے، ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے اور پرامن ماحول ہے. فارن سرمایہ کاری اس ملک میں آنی چاہیے. دنیا کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم بیسٹ پلیس ہے
سرمایہ کاری کے لیے وہاں جہاں 200 آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہوتے ہیں. اور یہ تو یہ بتا رہے ہیں نا، اصل سچویشن تو ہمیں بھی نہیں پتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر روز 10 دہشت گرد تقریباً ہلاک ہوتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس دوران جو ٹوٹل ہیں 819 شہادتیں بھی ہوئی ہیں، مطلب مقابلے میں مارے گئے. شہید تو وہ بھی ہیں، ان سے بات کریں وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. اللہ اکبر کے دونوں طرف نعرے لگتے ہیں، سب کو معلوم ہے. پھر کہتے ہیں کہ کراچی میں پیش آنے والے واقعات میں افغان شہری ملوث تھے، جو کبھی ان کی اسٹریٹجک ڈیپ تھا اور کبھی یہ لا کے بتا رہے تھے. میں گواہ ہوں، کراچی میں اگر آپ افغانیوں کے بارے میں بات کریں تو انتظامیہ آپ کے پیچھے لگ جاتی تھی. اب یہ ہر کام میں افغانستان کا نام لیتے ہیں کیونکہ پالیسیاں ناکام ہو چکی ہے. اور یہ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہے کہ پالیسیاں یہ لے کر آتے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کارگل میں جو پارلیمانی جمہوریت ناکام ہوئی تھی، سیاچن پہ بھی پارلیمانی جمہوریت ناکام ہوئی تھی. ہر جگہ تو پارلیمانی جمہوریت آ جاتی ہے جو اڑچن پیدا کرتی ہے، رکاوٹ کھڑی کرتی ہے. اب یہ نظام بدلیں گے، بغاوتیں بھی کنٹرول ہو جائیں گی، عوام بھی خوشحال ہو جائیں گے. جو سب سے دلچسپ بات ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہیں یا تو آئین و قانون کے مطابق ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا پھر سیکورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے. سب سے پہلے تو پارلیمانی جمہوریت کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ کسی سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہی نہیں ہے. وہ تو اس جگہ پہ یہ کہتا کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے یہ آپ وزارت اطلاعات سے پوچھیں، وزیر اعظم سے پوچھیں، سول حکومت کا کسی نمائندے سے پوچھیں. ہم تو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں کہا گیا ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کا. اور فیصلہ بھی سنا دینا کہ مذاکرات ہوں گے ہی نہیں، یہ بھی پارلیمانی جمہوریت کی دوسری خوفناک بڑی ناکامی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کا ترجمان کہتا ہے کہ ان سے مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے. یا تو ہتھیار ڈالیں گے یہ، ورنہ یہ ماحول ایسا ہی رہے گا. 200 آپریشن ڈیلی ہوتے رہیں گے، دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے رہیں گے. صنعت سہیل اور نظام ناکام ہو گیا، یہ کلیپس ہو گیا. نظام ہی تو کلیپس ہو گیا ہے جو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور نظام تو کلیپس ہو گیا تھا پاکستان بننے سے 3 دن پہلے، جب قائد اعظم کی تقریر اخباروں میں رکوانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ پارلیمانی جمہوریت تو پاکستان بننے سے پہلے ناکام ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں جناب ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے. کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے. ان کا پاکستان ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ریاست کو فوج چلا رہی ہو. ایکسکیوز می. یہ پارلیمانی جمہوریت کی ایک اور بڑی ناکامی سامنے آ گئی کہ کہہ رہا ہے کہ فوج ریاست نہیں چلا رہی ہے. آپ میں سے کسی کو یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ قانون کی آئین کی بالادستی اس ملک میں ہے. یہ جمہوریت کی ناکامی ہے نا کہ یہ اپنے طور پہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جو چاہتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے، اور آپ سب سے کہتا ہے کہ تم سب کو قانون کی، انصاف کی، آئین کی پاسداری کرنی ہوگی. یہ خود اس کا پابند نہیں ہے. اسی پریس کانفرنس میں 10 جگہ اس نے اس کی وائلیشن کی ہے کہ یہ سارے فیصلے خود سنا رہا ہے جس میں جمہوری حکومت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے کہیں اجازت ہی نہیں دی ہے اور کہیں اس نے نہیں کہا. پوری دنیا میں پرسپشن کیا ہے یہ سب سے پوچھ لیں. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو یہ کرتے رہے یا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، جو عمران خان کے معاملے میں ہو رہا ہے، وہ عدالتوں کی آئین کے میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ قیدی سے نہ ملنے دیں یا 100 لوگوں کو جب چاہے پھڑکا کے مار ڈالیں. آئین، قانون، انصاف جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. اس کے نام پر یہ جو کرتے رہے آپ نے فالو کرنا ہے.
وہی قانون انصاف آئین ہے، اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ریاست کے غدار ہوں گے، وفادار نہیں ہوں گے، آپ کو مار ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس نظام کی بات کر رہا تھا، محسن نقوی جس کا نام ہے۔ محسن نقوی سے کوئی یہ پوچھے اگر یہ نظام نہ ہوتا تو تم جیسے لوگ وزیر بن سکتے تھے، 4 عہدے رکھ سکتے تھے، ڈپلومیسی بھی تم کر سکتے تھے، تم اپنی مرضی سے فوج میں تبدیلیاں بھی کروا رہے ہو، ساتھ ساتھ کمانڈروں کو، لیفٹیننٹ جنرل کو سپر سیڈ کروا رہے ہو۔ آپ ان 60 جو سپر سیڈ ہوئے ہیں، جو سید عامر رضا جو نئے اسٹریٹجک کمانڈر آئے، آپ نے سنا پہلے تو کہتے تھے نا کہ اگر سپر سیٹ ہوتے تھے 2-3 جنرل تو وہ ریٹائر ہو کے چلے جاتے تھے، استعفے لے کے چلے جاتے تھے، کہ ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے کہ ان سے جونیئر کو بنا دیا گیا۔ وہ 7 کے ساتھ ابھی تک بیٹھے ہوئے، کہیں سنا آپ نے انہوں نے کسی کو استعفیٰ دیا ہو؟ آپ پوچھے کیوں نہیں دیا؟ انہیں کیا یہ ڈسکلیئر منظور ہے؟ نہیں۔ بات یہ ہے لالچ، حرص، ہوس اور ساتھ میں خوف۔ اگر وہ استعفے دے کے چلے جائیں تو انہیں کہہ دیا گیا ہوگا کہ اے لوک، اگر استعفیٰ دیا نا، نہ وابڈا کا کوئی چیئرمین لگے گا، نہ لیسکو میں، پیسکو میں اور کھاد انڈسٹری کا کوئی چیئرمین لگے گا، نہ کسی کو ڈپلومیٹ بنا کے باہر بھیجا جائے گا، اور کسی کو کوئی مراعات نہیں ملیں گی۔ وہ سب دب کے بیٹھے ہیں کہ حضور نے پتہ نہیں کیا کرم کرنا ہے، کہاں کون سا ادارہ ہمیں لوٹنے کے لیے دینا ہے۔ تو یہ نظام کلیش کر گیا ہے تو اگلا آنے سے پہلے کلیش کر چکا ہے، کیونکہ یہی سارے لوگ اس نظام کا حصہ ہوں گے۔ اس لیے میں آخر میں کہہ کے جاتا ہوں کہ کوئی نظام برا نہیں ہوتا، نیتیں بری ہوتی ہیں، ہماری صلاحیتوں میں کہیں خامیاں ہوتی ہیں، ہم ان غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہ WHO جو ادارہ ہے جس میں کنسٹرکشن اربوں خربوں روپے کے سڑکوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، وہاں کیسی لوٹ مار ہوئی ہے۔ NLC وہ 18 ویلر جس میں چلتے ہیں نا، لاجسٹک سیل جو ہے ان کا، اس میں جو خربوں روپے کی بےایمانیاں، چوریاں ہوئی اور پورے ملک کے ادارے لوٹ لیے۔ نظام خراب نہیں ہوتے ہیں، لوگ خراب ہوتے ہیں۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔